बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और क्या इमरान खान साहब तख्तादार से बच गए हैं? उनकी फांसी और सजाए मौत का ख़तरा टल गया है, क्योंकि साइफुल ट्रायल के हवाले से एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है। वो क्या है आपको बताएंगे। इसके अलावा सियासी तौर पर बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर गए हैं। MQM के कुछ रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कराची फतेह करने जा रही है। और कराची में तहरीक इंसाफ की जो बची कुची क़यादत है उसका भी मुकम्मल तौर पर सफाया होने वाला है। खबर मानिका का इंटरव्यू, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त हुआ, इमरान खान के कपड़े उतर गए, उन्होंने जो रियासत मदीना का दावा कर रखा था उस दावे का पोल खुल गया है। और कुछ लोग इस बात से खौफजदा है कि अगर ये मामला जारी रहा तो फिर तमाम जो पार्टी के रहनुमा है, क़यादत है और मीडिया के वो लोग जो उनके इंटरव्यू करते फिर रहे हैं, उनकी निजी ज़िंदगियां भी इसी तरह टेलीविज़न पर उछाली जाएगी। तो क्या ये मुमकिन है और क्या इसके ऊपर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो दुरुस्त है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी ही अहम ख़बर ये है कि अमरीकी सफारत खाने ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके अफसरान ने या अमरीकी सफारत खाने के लोगों ने अडयाला जेल का दौरा किया है। इसकी क्या तफसीलात है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस हवाले से पंजाब हुकूमत भी डिनाई कर चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने दावा किया था कि इमरान खान से कुछ अमरीकियों की मुलाकात हुई है, जिसके बाद इसकी बड़े ज़ोर शोर से तरदीद की गई। लेकिन अब अमरीका और अमरीकी सफारत खाने की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि अमरीकी अडयाला जेल गए हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया है और क्या उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई है, इसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। सज़ा के खिलाफ उनकी अपीलों की समाअत हुई है। इस केस में भी अदालत ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। तो नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने एक सीक्वेंस तैयार किया है। हम पहले एवनफील्ड रेफरेंस की अपील पर दलाइल देंगे। एक केस एवनफील्ड का है और दूसरा अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको कितना वक्त दरकार होगा तो यानी दलाइल के लिए। तो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि शरीक मुल्ज़मान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में मेरिट पर फैसला हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्ज़मान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। तो बरियत का फैसला चैलेंज न होने के बायस वो हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। जस्टिस आमर फरूक ने कहा कि इस केस की वो पहले भी समाअत कर चुके हैं, मरियम नवाज की अपील सुन चुके हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन चुके हैं। तो अब अल अजीज़िया में सिर्फ सज़ा मुअत्तली का मामला देखा गया था। आप कुछ वक्त के लिए अल अजीज़िया को भूल जाएं और एवनफील्ड में आपको कितना वक्त दरकार होगा दलाइल के लिए। तो चीफ जस्टिस ने नैब से भी पूछा कि नैब को कितना वक्त चाहिए। तो नैब वालों ने कहा जी हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, हमने कानूनी इनकार रखने हैं। और नवाज शरीफ के वकीलों ने कहा कि उन्हें 6 से 8 घंटे चाहिए होंगे। उन्होंने ये सदा की कि अपीलों पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। रिकॉर्ड की बातें हैं, अदालत का 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो अदालत ने कहा कि वो इस केस की पीर को समाअत रख लेते हैं। इस मौके पर कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की गई, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और इस्लामाबाद के अंदर बड़ा हाई अलर्ट था, सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। तो सदर ममलकत के इस बयान के बाद हुकूमत को एक वज़ाहती बयान जारी करना पड़ा और सदर को अपना जो पहले जारी किया गया बयान था वो भी वापस लेना पड़ा। ये चंद घंटों के बाद भी वापस ले लिया गया और बाद ऐवान सदर से नजर सानी शुदा बयान जो है वो जारी किया गया। इस पर सेनेट के अंदर खासा एतराज़ किया गया और सदर से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी किया जा रहा है कि उन्होंने यानी अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इसके अलावा अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जारी है और नैब कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी है। इमरान खान और बुशा बीबी दोनों अदालत में पेश हुए और नैब टीम में मुज़फ़्फ़र अब्बासी, इरफानुल्लाह, उमर रदी, मोहसिन हारून, आसिफ मुनीर, वक़ारुल हसन और बैरिस्टर अवैस इरशाद शामिल थे। जज बशीर ने इस केस की समाअत की और उन्होंने बुशा बीबी की इस केस में अबूरी ज़मानत में 8 रोज़ की तौसीह कर दी है। नैब के पास 2 केसेस हैं, एक 190 मिलियन पाउंड का केस है और एक तोशाखाना का केस है। दोनों केसेस में बुशा बीबी ने ज़मानत हासिल कर रखी है। तो उस अबूरी ज़मानत में नैब कोर्ट ने
8 روز کی توسیع کر دی ہے۔ نیب کی جانب سے عمران خان کے 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی سزا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے صرف 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب کی ایک ٹیم نے ڈیلا جیل میں عمران خان سے تفتیش بھی کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں آج بھی 2 گھنٹے 20 منٹ تک ان سے بات چیت کی گئی، تفتیش کی گئی۔ عدالت میں بھی اس تفتیش کی رپورٹ دی گئی تو عدالت نے مزید 2 روز تک نیب کی ٹیم کو تفتیش کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی ان کا جو جسمانی ٹرائل ہے وہ مزید 2 روز تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور ملزمان نے فرد جرم سے یا صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقدمے کے گواہان کو 16 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ مزید سماعت جو ہے وہ 16 دسمبر تک ہوگی۔ ان ملزمان کے اوپر تھانہ سرور روڈ لاہور میں 2 مقدمات درج ہیں، اور جو اہم مقدمہ ہے وہ 9 مئی کو راحت بیکری کے سامنے پولیس کی گاڑیاں جلانے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ جناح ہاؤس حملے میں روپوش 29 ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے، اور مزید 29 ملزمان کو 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 28 نومبر کو ان ملزمان کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے ان ملزمان کو شناخت پریڈ کے بعد جو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان جناح ہاؤس حملہ اور گراؤ میں ملوث ہیں، اور عدالت سے ان کا ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا تو عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت 28 نومبر کو کرے گا، اور عمران خان سے اس میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ خالد محمود خان یہ پٹیشنر ہیں جنہوں نے درخواست کی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہانہ کیس میں چونکہ سزا ہو چکی ہے تو اس لیے وہ پارٹی کی صدارت کے اہل نہیں رہے، تو انہیں پارٹی کی صدارت سے ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں اس کیس میں اپیل دائر کر چکی ہیں، وفاقی حکومت بھی اس کیس میں اپیل دائر کر چکی ہے۔ اپیل میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون اور حقائق کے خلاف ہے۔ آرمی ایکٹ کی طرز پر مختلف عدالتیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں، فوجی عدالتیں اور عام عدالتیں 1947 سے کام کر رہی ہیں، تو فوجی عدالتوں میں ملزموں کا ٹرائل جو ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج جو سیفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، کیا اس فیصلے میں عمران خان کو کوئی ریلیف ملا ہے، یا ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف کے لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کی خوشیاں عارضی ثابت ہوں گی۔ فیصلے کی انٹرپریٹیشن مختلف لوگ مختلف ذرائع سے کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا فی الوقت جو ہے وہ ایک مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بھی جلد ہی سامنے آ جائے گا، لیکن جو اب تک مختصر فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب نے ایک درخواست کی تھی کہ ان کا جیل میں ہونے والا ٹرائل کالعدم قرار دیا جائے۔ ان کی یہ درخواست جو ہے وہ ایک رکنی بینچ نے خارج کر دی تھی، اس کے خلاف وہ نظر ثانی کے اپیل میں چلے گئے، اور نظر ثانی کے اپیل میں انہوں نے مزید ایک اور درخواست کر دی۔ مطلب ایک درخواست تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کا جیل کے اندر ٹرائل نہ ہو، اور یہ ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ تو خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لا کر جس طرح باقی مقدمات کی سماعت ہوتی ہے ویسے ہی سماعت کی جائے، وہ جو اسپیشل عدالت بنی ہے وہ ان کی اوپن کورٹ میں سماعت کرے، تو ایک ان کی یہ درخواست تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور درخواست کی گئی جو کہ اس سے پہلے والی کیس میں یہ درخواست دائر نہیں کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جج تبدیل کیا جائے، تو عدالت نے جج تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابوالحسنات ذوالقرنین اس کیس کی سماعت کریں گے، تو یہ کیس جو ہے وہ بند بھی نہیں کیا گیا، یہ کیس ختم بھی نہیں ہوا، کیس کو کالعدم بھی نہیں قرار دیا گیا، لیکن جو فیصلہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف اب تک جو اس کیس میں سماعت ہو چکی ہے، جو پروسیجر ہو چکا ہے وہ سارا کا سارا نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا۔ نل اینڈ وائڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب تک کی جو سماعت ہوئی تھی وہ سب ٹائٹ اینڈ فش نئے سرے سے سماعت ہوگی۔ تو 29 اگست کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہوگا، اس کے بعد اب تک اس کیس میں جتنی بھی سماعت ہو چکی ہے، جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ سارے ختم کر دیے گئے،
اس کے بعد جتنے نوٹیفیکیشن ہیں وہ بھی انلیگل قرار دیے گئے. تو عدالت نے جو موقف اختیار کیا ہے اپنے فیصلے میں, اس کے مطابق جیل میں ٹرائل ممکن ہے, اور جیل میں ٹرائل کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. عدالت کا موقف یہ کہ اگر ٹرائل کورٹ یہ درخواست کرتی اور ایک جوڈیشل اپلیکیشن جاتی کہ ملزم کا جیل میں ٹرائل کرنا ضروری ہے اور اس کے ریزن یہ ہے, مثلا سیکورٹی کا ریزن ہے, تو عدالت کہہ دیتی کہ عمران خان کی ہم جیل سے باہر سماعت نہیں کر سکتے کیونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے. یا عدالت کے جو جج صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی میری جان کو خطرہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ جیل کے اندر سماعت ہو. تو ٹرائل کورٹ کا جو جج ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے, فیصلہ اس کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو پوزیشن لی ہے وہ یہ کہ چونکہ ٹرائل کورٹ کے جج نے یہ درخواست نہیں کی, یہ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا, وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, پھر اس کے بعد کابینہ نے اس کی اپروول دی, پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, تو کئی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں حکومت کی جانب سے. وہ تمام نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیے گئے, اور موقف یہ رکھا گیا کہ یہ جج کا جیوڈکشن ہے کہ وہ ان کیمرہ سماعت کرے, وہ اوپن کورٹ میں سماعت کرے, وہ جیل میں ٹرائل کرے. تو یہ سارا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر جو قانونی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا. لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. کچھ لوگ تو یہ سمجھ رہے کہ دیکھیں عمران خان کے خلاف سائفر کیس تو ختم نہیں ہوا, اس کی سماعت ہوگی. سائفر کیس کا عدم قرار نہیں دیا گیا, بالکل نہیں دیا گیا, اس کی سماعت ہوگی. اب جو کارروائی ہو چکی ہے جس میں عدالت نے 29 اگست کے نوٹیفیکیشن کے بعد ان کے اوپر فرد جرم عائد کی تھی, تو فرد جرم بھی اڑ گئی. اس کے علاوہ جو ایف آئی اے گواہ پیش کر رہا تھا, ان گواہوں کے جو بیانات ریکارڈ ہوئے تھے وہ بیانات بھی اڑ گئے. یعنی وہ تمام جو کارروائی تھی وہ کینسل ہو گئی. اب نئے سرے سے کارروائی ہوگی. یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہوگا اور اس کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور عمران خان کے خلاف سائفر کیس ختم نہیں ہوا. یہ تین چیزیں تو موجود ہیں. جج بھی تبدیل نہیں کیا گیا. کارروائی جتنی اب تک, یعنی آپ کسی امتحان میں پیپر دینے جائیں اور پورا پیپر آپ حل کر لیں, اور پھر جو آپ کا ایگزامینر ہے وہ آئے اور آپ کا پیپر پھاڑ دے کہ دوبارہ سے اس کو حل کرو, تو پھر آپ کو مزید نئے پیپر کے اوپر وہی چاہے جواب دینے پڑے, لیکن اس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا. تو ایکچولی جو عدالت نے اس کے اندر باریک کام کیا نا, وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی جو ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی, خود ان کی ہمشیرہ علیمہ خان بار بار کہہ رہی ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. تو چونکہ یہ اب باتیں زبان زد عام ہے کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں یا تو ان کو پھانسی ہوگی یا عمر قید ہوگی, اس کے اندر جو دفعات لگی ہیں, تو وہ جو سارا معاملہ ہے نا اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے. اگر یہ کیس چلتا رہتا تو یہ اگلے 3-4 ہفتوں میں اس کیس کا فیصلہ آ جانا تھا, اور پھر اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی جاتی. عمران خان صاحب اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے, ہائی کورٹ سے بھی اگر اس فیصلے کو برقرار رکھا جاتا, کیونکہ عموماً ٹرائل کورٹ کے فیصلے برقرار رکھے جاتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ 2-4 ہفتوں میں وہ کہانی نپٹ جاتی. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں جاتے, وہاں پر بھی یہ فیصلہ اگر سسٹین رکھا جاتا, اور پھر وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے, وہاں بھی سسٹین رکھا جاتا. تو یہ کوئی 2 مہینے کا پروسیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کا یعنی حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ ان کو بری کیا گیا یا سزا دی گئی. دونوں صورتوں میں اگر بری کیا جاتا تو پھر حکومت جاتی ہائی کورٹ میں, پھر حکومت جاتی سپریم کورٹ میں, اگر سزا ہوتی تو پھر عمران خان صاحب جاتے. تو یہ دونوں صورتوں میں کوئی 2 مہینے میں اس کی توقع تھی کہ یہ کیس ٹائم فش ہو جائے گا, اس کا کٹی کٹا نکل آئے گا. اب یہ کیس اور لمبا ہو گیا, کیونکہ ابھی اس میں جب دوبارہ سے کارروائی ہوگی تو اس میں دوبارہ سے ان پہ فرد جرم عائد ہوگی, دوبارہ سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے, اور پھر یہ فیصلہ جج کو بھی کرنا ہے کہ اس نے ان کیمرہ کرنی ہے, یعنی اس میں کسی غیر متعلقہ فرد کو نہیں آنے دینا, یا جیل کے اندر ہی کرنی ہے تو اوپن کورٹ کرنی ہے, یعنی سب کو بلا کے ان کے سامنے جیل میں سماعت کرے. تو یہ میرا خیال یہ کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف مل گیا. اور وہ چونکہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں, تو عدالت نے وہ فیصلہ دیا جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یعنی عمران خان صاحب کو ریلیف بھی دے دیا ہے اور نہیں بھی دیا. یعنی سائفر کیس کو عدالت چاہتی تو کہتی جناب یہ سائفر کیس تو قابل سماعت ہی نہیں, ختم کرے اس کو. لیکن وہ جیل ٹرائل کا معاملہ تھا
تو انہوں نے اس کے اوپر پھر جج کی تبدیلی کا معاملہ، اگر جج بھی تبدیل کیا جاتا تو بھی کیس کی نئے سرے سے سماعت ہونی تھی، لیکن وہ پھر تنازع کھڑا ہو جاتا کہ انہوں نے یعنی ذاتی محاسبت نکالی ہے۔ تو بڑا سمارٹلی کھیلا ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب اور ان کے ساتھی جج نے، اور چونکہ ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ ہے دوسری طرف یعنی عمران خان گروپ کی طرف، تو انہوں نے فیصلہ جو دیا وہ اسی حوالے سے دیا۔ تو یہ 8 فروری تک اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہوا اس صورت میں تو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اس کو سپیڈ اپ کیسے کرتی ہے، اور وہ جو اگر کہیں طے کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزائے موت ہونی ہے تو پھر وہ اس فیصلے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے جی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتائی ہے، نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف آج اسلام آباد میں ہے، ان کا کیس تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں، اور جس سے لگتا ہے کہ وہ جو ماضی کا ایک اتحاد تھا نا پی ڈی ایم، وہ میرا خیال ختم ہو گیا ہوا ہے، اور اب پارٹیاں انڈیویجول آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، کیونکہ اس کو پی ڈی ایم کا نام نہیں دیا جا رہا، پی ڈی ایم کا نام ہی غائب ہو گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اب جے یو آئی کے امیر ہیں، اور وہ ملاقات کی ہے انہوں نے نواز شریف سے جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں۔ تو یہ پارٹی ٹو پارٹی ملاقات ہے، اور اس کا جو بڑا ایجنڈا ہے آئندہ کا سیاسی اتحاد ہے، اور ان دونوں جماعتوں کا سندھ اور بلوچستان میں اتحاد تو یقینی ہے۔ پنجاب میں اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا، خیبر پختونخوا میں بھی یہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون ذرا اسٹرانگ ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ کسی کو اپنے حصے میں سے یا اپنے کیک میں سے کسی کو کوئی حصہ نہ دیا جائے۔ اچھا، اسی دوران جو ہے وہ نواز شریف سے پوچھا بھی گیا عمران خان کے کیس کے بارے میں، خاور مانیکا والے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو نواز شریف ویسے زیادہ عمران خان کے اوپر بات نہیں کر رہے، زبردستی ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا تو انہوں نے جواب دے دیا۔ ابھی بھی نواز شریف جب سے واپس آئے ہیں وہ عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، اور ان کا ٹارگٹ نہ پیپلز پارٹی ہے نہ کوئی اور جماعت ہے، بلکہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، یعنی کسی سیاسی جماعت کے خلاف مسلم لیگ نون اس وقت بات نہیں کر رہی، اور وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہی، جس کا مطلب یہ کہ کہیں ذہن میں ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے گی وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے ذریعے بنے گی، تو اس لیے تعلقات خراب نہ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر ایک بڑا خوفناک قسم کا شاٹ کھیلا ہے۔ ان سے بلاول بھٹو کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں موقع دیا جائے پرانے سیاستدانوں کو، جو ہے وہ ان کی بجائے یعنی جو سیاستدان پرانے ہو چکے ہیں ان کی بجائے نوجوانوں کو موقع دیا جائے۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان وہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بات کی کہ وہ بھی پرانے سیاستدان، تو ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے، اور ان کی اگر آج والدہ زندہ ہوتی تو یہ کیا کہتے، پھر یہ کہتے کہ پرانے سیاستدانوں کو چھوڑو۔ تو بلاول بھٹو ابھی بچہ ہے، اور انہوں نے ایک بڑی گہری بات کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ پہلے سے فیصلے ہو جائیں، پہلے سے الیکشن ہو جائے، یہ باتیں کچھ اور سیاستدان بھی کرتے تھے، تو آج ان کا انجام دیکھ لیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی دھاندلی ہو گئی اور پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ فلاں جماعت کو ملے گی حکومت۔ تو عمران خان صاحب نے اسی بنیاد پر وہ جو 2013 میں کمپین چلائی تھی، پھر اس کا انجام وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں آج کیا ہے، کہ وہ سیاست دان ہی نہیں کہلاتے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں پیپل پارٹی میں۔ تو پیپل پارٹی سندھ کے اندر خاصی یعنی بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے، اور کراچی کے اندر بھی وہ ایم کیو ایم کے بہت سے ایسے لوگ جو کہ ایم کیو ایم جن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، یا جن کا تعلق ایم کیو ایم الطاف گروپ سے رہا ہے، وہ اب موجودہ جو متحدہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ اب اپنے لیے پولیٹیکل سپیس تلاش کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ گئے ہیں جن میں سیف یار خان ہے، یہ ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے ترجمان بھی رہے ہیں اور ان کا خاصا نام رہا ہے، لیکن یہ عروج کا زمانہ نہیں۔ تو خواجہ سہیل منصور یہ بھی ایم کیو ایم کے بہت پرانے یعنی لیڈران میں سے نہیں ہے، لیکن ایمرجنگ لیڈر ہیں۔ مزمل قریشی اور کچھ لوگ اور ایم کیو ایم کے شامل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایم کیو ایم لندن کا حصہ رہے ہیں، اور اب یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم چھوڑنے کی جو سزا تھی وہ موت ہوتی تھی، اب وہ وقت نہیں رہا۔ تو یہ بات درست ہے کہ اب میدان کھل گیا ہے، کراچی کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ خاصا بہتر ہو گیا ہے، اور اب کوئی بھی سیاسی رہنما کسی بھی جماعت میں جا سکتا ہے۔
استحکام پاکستان پارٹی، اس کے لیے کراچی کے اندر بڑی سپیس بنتی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف کے جتنے ناراض لوگ ہیں وہ اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے۔ کل بھی جو اجلاس ہوا استحکام پاکستان پارٹی کا، اس میں وہ عمران اسماعیل ہیں، محمود مودی، تو وہ کافی لوگ تھے جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا، اور وہ ناراض ہیں کہ ان کو پارٹی نے تنہا چھوڑ دیا جب بلدیاتی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ چل رہا تھا، تو پارٹی نے کوئی اپنی دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ بھی اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے سابقہ خاوند خاور مانیکا کا انٹرویو، تو اس پہ جو سب سے دلچسپ رد عمل آ رہا ہے نا، وہ پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہا ہے۔ اس پہ مسلم لیگ نون نے بھی رد عمل دیا ہے اور جماعتوں نے بھی دیا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا رد عمل ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو جیل کے اندر دیکھا، ان کو جیل کے اندر ٹیلی ویژن کی سہولت میسر ہے، اور وہ خاصے بھنائے رہے، خاصے غصے میں رہے، ناراض نظر آئے، لیکن ان کے وکیل نے آ کر باہر بتایا کہ جی عمران خان صاحب اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے خلاف کیس پہلے درج ہوا ہے، گواہی اب آئی ہے۔ تو عمران خان صاحب اس بات پر ناراض نہیں ہوئے کہ خاور مانیکا نے ان پر کیا الزام لگائے، اور خاور مانیکا نے ان کو کس طرح جھوٹا اور خائن کہا، اور یہ کہا کہ ان کو، یعنی عمران خان کو انہوں نے اپنے نوکر سے دھکے دے کر باہر نکلوایا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی شکایت عمران خان صاحب نے نہیں کی، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ تو معلوم ہے کہ الزام غلط نہیں، اور عمران خان کی سیاست میں اگر آپ ایک زبردست نقطہ دیکھیں کہ ان کو شاید یہ یعنی سمجھ آ گئی ہے، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنے بھی الزامات لگے کسی سیاستدان کے اوپر، تو سیاستدان کا کام نہیں کہ انہیں ڈیفینڈ کرے، یہ کام اس کے ووٹر سپورٹر کا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ وہ تو یہ جو گواہی ہے یہ اب آئی ہے، یہ پہلے آنی چاہیے تھی۔ خان صاحب کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس درج ہے نا، تو عمران خان کا خیال یہ کہ یہ گواہی اس لیے لائی گئی ہے کہ عمران خان کے اوپر وہ جو عدت میں نکاح کرنے کا الزام ہے وہ ثابت ہو جائے، تو وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے، وہ تاحیات نااہل ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی چیزیں، ویسے نااہلی تو ان کی کئی اور کیسز میں بھی ہو سکتی ہے، تو ان کو یہ غم بالکل نہیں کہ خاور مانیکا نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں کیوں کی ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے ان کو ان کی اور زیادہ پاپولیرٹی بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اسی مصرے کے مطابق چلتی ہے۔ ویسے تو خاور مانیکا کی ماں نے کہا تھا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کو گھر میں داخل ہونے مت دینا، تو یہ ماں نے جو کہا تھا اگر اس پہ خاور مانیکا عمل کرتے تو شاید آج وہ 8 آنسو نہ روتے۔ اب زلفی بخاری صاحب نے فرمایا کہ مانیکا بد دیانت ہے، شرابی ہے، یہ ہے وہ، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ باتیں تو ہم بھی کیا کرتے تھے، جب ہم کرتے تھے تو تحریک انصاف والے وہ ہمیں کود کے پڑھتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مانیکا تو بڑا نیک آدمی ہے اور اس کی بیوی بڑی پاک باز ہے، اس کو خواب میں بشارت ہوئی کہ عمران خان سے شادی کرو، وہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو یہ تو شادی بشارت کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ میں حیران ہوں یہ سوال کیوں نہیں پوچھا شاہ زیب خانزادہ نے کہ کیا ان کی اہلیہ کو کوئی بشارت ہوئی تھی، اور کیا اس نے اس بشارت کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تھا۔ ویسے انٹرویو سے لگتا ہی ہے کہ بشارت تو بڑی دور کی بات ہے، اہلیہ تو ان کے ساتھ رہتی نہیں تھی، اور وہ جب سے عمران خان صاحب سے ملنا شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے تو میاں صاحب یعنی خاور مانیکا صاحب ان کے لیے شجر ممنوع ہو گئے تھے۔ تو خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد جو لوگ بفرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ سب کے کچے چٹے کھولیں گے، تو پی ٹی آئی کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان کا نام ٹی وی پہ لیا گیا، ورنہ جیو پہ اور باقی چینل کے اوپر تو عمران خان کا نام لیتے نہیں ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ کیا ان کا انٹرویو آن ایئر جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو شخص جو کلیم کرتا ہے، جس کا بیانیہ اس بات پر ہے کہ وہ مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے آیا تھا، تو اس کی اصلیت تو عوام کے سامنے آنی چاہیے نا۔ اور پھر یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے کہ یہ انٹرویو کروائے، نہ کسی سیاسی جماعت کا قائد اس کی حمایت کرے گا، سب مخالفت ہی کریں گے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جن سے عمران خان کی لڑائی ہے یہ کام انہوں نے کرایا ہے، تو ان کو کہیں روکے، اگر کسی میں ہمت ہے تو ان سے کہے کہ جناب اس طرح کے انٹرویو نہ کرائیں۔ اگر وہ کہیں گے تو یہ جتنے اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ خود جا کے خاور مانیکا کے 10 انٹرویو کریں گے۔ یہ جو آج پاک باز پاک پارسا بنے ہوئے ہیں نا کہ جی ہم تو کبھی نہ کرتے انٹرویو، ہم بڑے پاکیزہ صحافی ہیں، بھئی آپ کو موقع نہیں ملا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ ہے نا جملہ بڑا مشہور کہ چور وہ نہیں ہے جس کو موقع نہیں ملا۔
تو اب اس مسٹری کی طرف آتے ہیں. اڈیالہ جیل میں کیا عمران خان صاحب سے کچھ غیر ملکیوں نے ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ چودھری پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی آئے ہیں, IMF کا وفد آیا ہے, عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو آج امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ان کے افسران نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے, اور یہ دورہ کسی یعنی سفیر نے نہیں کیا, بلکہ ان کے جو سفارت خانے کا عملہ ہوتا اس نے کیا, اور یہ روٹین کا میٹر تھا. امریکی سفارت خانے کے افسران نے جب دورہ کیا تو اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ایک امریکی شہری قید ہے, تو ان کے کوئی ہیلتھ ایشوز تھے, ان کی کمپلین تھی, تو اس کو انہوں نے ایڈریس کیا, اور ملاقات کرنے والے میں تھے اور جنہوں نے دورہ کیا وہ امریکن سٹیزن سروسز سیکشن کے ایک ورکنگ لیول کے کونسلر افسر تھے. وہ بھلے CIA کا ایجنٹ کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کے انڈر کور ایجنٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں. ترجمان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں امریکی کونسل افسران کے لیے معمول ہے کہ جیلوں میں قید امریکی شہریوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور ان کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں جو وہاں کے مقامی قوانین کے تحت بند ہیں. یہ بات ہوتا ہے کہ ایک امریکی اہلکار جیل کے اندر گیا ہے اور اس نے وہاں پہ امریکی شہری سے ملاقات کی ہے, جس کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے آج کی اپڈیٹ اس خبر کے ساتھ کہ عمران خان کا جو سائفر کیس میں جیل ٹرائل ہے وہ فی الحال روک دیا گیا ہے, اور اس کے لیے قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال.